बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान में क़याम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले गुनाहों को बख्श देता है। आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानान आलम इशा की नमाज के साथ नमाज तरावी भी अदा करते हैं, और नमाज तरावी मर्द और औरत पर बिल इजमा उनके लिए सुन्नत मुअक्कदा है, और इसका तर्क जो है वो जायज़ नहीं है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब नमाज तरावी होती है तो नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है और ये सुन्नत है, लेकिन हुफ़ाज़ का जो हाल है वो आप सबके सामने है। जब हाफिज़ कुरान पाक तरावी में पढ़ रहे होते हैं और मुक्तदी सुन रहे होते हैं तो वो इस तरह कुरान पाक पढ़ते हैं कि किसी चीज़ की समझ नहीं आती। इस तरह कुरान पाक पढ़ना कि अल्फाज बीच में कट जाएं या अल्फाज चबा के पढ़ना, तो ये हराम है। अलबत्ता कुरान पाक को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जिस तरीके से कुरान पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, फरमाया कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि एक बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते वो रो रहा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला का यही मकसद है, यानी जब बंदा कुरान पढ़े तो उसको समझ आए कि वो क्या पढ़ रहा है और पिछलों को भी पता चले कि कुरान पढ़ा जा रहा है। हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे पूछा गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के वक़्त जब आप नमाज़ पढ़ते थे तो उस वक़्त कुरान पढ़ने की आपकी क्या कैफ़ियत होती थी, क्या तरीक़ाकार होता था। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक को इस तरह पढ़ते थे कि आपका एक एक लफ्ज़ वाज़े होता था, यानी एक एक लफ्ज़ समझ आता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही चाहते थे कि कुरान पाक को इस तरीके से पढ़ा जाए कि हर्फ ब हर्फ समझ आए, लफ्ज़ टू लफ्ज़ समझ आए, और पढ़ने वाला इसको अच्छी आवाज़ के साथ और प्यारी आवाज़ के साथ पढ़े। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी तिलावत सुनी और सुनने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू मूसा, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दाऊद की खुश इल्हानी अता फरमाई है, यानी जिस तरीके से वो खुश आवाज़ी के साथ कुरान पढ़ते थे तो आप भी इस तरीके से पढ़ रहे थे। अल्लाह ने आपको ये नेमत अता की है अच्छी आवाज़ की। तो जिन हुफ़ाज़ के पास अच्छी आवाज़ है तो उनको चाहिए कि वो कुरान पाक को अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ें, बेहतर तरीके से कुरान पाक को पढ़ें, इसलिए कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरा है। जो लोग कुरान पाक के अल्फाज को चबाते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ते, यानी हैरत होती है कि सूरत फ़ातिहा पढ़ते वक्त इतना तेज़ रफ्तारी के साथ वो पढ़ते हैं कि सूरत फ़ातिहा ही समझ में नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये कोई कुरान पाक पढ़ने का तरीका नहीं है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, फरमाया गया है कि जो बंदा इस तरीके से कुरान पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला उसको दुनिया में दे देगा, उसका आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं होगा। और ये भी हदीस मुबारक में है कि जब बंदा कुरान पाक जो पढ़ता है, जो हाफिज़ है, तो जब बंदा जो है वो जन्नत में जाएगा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे कुरान पाक पढ़ता जा और सीढ़ियाँ चढ़ता जा। तो जितना आहिस्ता कुरान पाक पढ़ेगा वो उतना ही ऊँचे दर्जे पे पहुँच जाएगा। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हुफ़ाज़ इकराम जान छुड़ाने वाली करते हैं बस जी, और मुक्तदी भी तो आजकल ऐसे ही है ना, वो भी वहाँ तरावी पढ़ेंगे कि जहाँ जल्दी तरावी ख़त्म होती है, यानी मुकाबला हो रहा होता है। मुक्तदी कहते हैं कि जी उस मस्जिद में जल्दी ख़त्म होती है, हम तो वहाँ पढ़ने जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि वो बंदा कुरान कैसे पढ़ रहा है। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहार शरीयत में ये लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि किरात और अरकान की अदा में जल्दी करना मकरूह है और जितनी तरतील ज़्यादा हो बेहतर है। आप फरमा रहे हैं कि किरात और जो अरकान हैं
ان میں جلدی ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ رکوع بھی جلدی ہو رہا ہے، سجود بھی جلدی ہو رہا ہے، اور تلاوت قرآن پاک بھی اتنا جلدی کی جاتی ہے کہ پیچھے والوں کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ بندہ نہ پڑھے۔ ہاں اگر قرآن پاک پڑھنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے پڑھنے میں اور سننے والوں کو بھی مزہ آئے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا، جو آپ نے لکھا ہے وہ میں آپ کو لفظ ٹو لفظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خوش خواہاں کو امام بنانا نہ چاہیے بلکہ درست خواہاں کو امام بنانا چاہیے۔ یعنی ایسے بندے کو آپ امام نہ بنائیں جو قرآن تو اس کی آواز تو بہت اچھی ہو لیکن وہ پڑھتا ایسے ہو کہ ککھ بھی سمجھ نہ آئے، تو ایسے کو امام بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے اس زمانے میں حفاظ کی حالت دیکھ کے۔ حفاظ اس طریقے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، بس یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے قرآن پڑھے کہ کوئی لفظ بھی سمجھ نہ آئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک ایسے پڑھتے ہیں کہ حمزہ، الف، عین اور ذال اور زا، وا اور ثا، سین، صاد، تا اور طا وغیرہ حروف میں وہ فرق بھی نہیں کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو قطعاً ان کے پیچھے آپ نماز تراویح نہ پڑھیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 سال ہو گئے فقیر کو قرآن پاک کی تلاوت سننا نصیب نہ ہوا، یعنی 3 سال آپ نے تراویح نہیں پڑھی، تراویح تو پڑھی قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو سننا نصیب نہ ہوا۔ کیوں کہ حفاظ اکرام جو ہے وہ قرآن پاک ٹھیک ہی نہیں پڑھتے تھے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جی میں 3 سال تک یہ سوچتا رہا کہ کہاں جا کے میں قرآن سنوں، تو کوئی ایسا حافظ ہی نہیں ملا جو قرآن پاک اچھا پڑھتا۔ تو اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا، یعنی آپ 3 سال تک آپ کو قرآن پاک کا ختم جو ہے وہ سننا جو ہے وہ میسر ہی نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے حفاظ اکرام کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں حفاظ اکرام کہ اگر کوئی بندہ ایسے قرآن پڑھتا ہے کہ الفاظ بیچ میں کٹ جاتے ہیں اور الفاظ چبا جاتا ہے اور اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس سے تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر ایسے قرآن پڑھتا ہے کہ سمجھ آتا ہے اور بہتر پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو خود بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک جو ہے وہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ قبلہ میں نے رات جو ہے وہ جتنی بھی قرآن پاک کی مفصل صورتیں ساری پڑھ ڈالی، سورۃ حجرات سے لے کر والناس تک جو ہے یہ مفصل ہیں، ان تمام کو مفصل کہتے ہیں۔ پھر اس کی 3 قسمیں طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ سورۃ حجرات سے بروج تک جو ہے وہ طوال مفصل ہے، اور بروج سے لے کر سورۃ بینہ تک اوساط مفصل ہے، اور پھر جو ہے بینہ سے لے کر سورۃ ناس تک یہ قصار مفصل ہے۔ تو اس نے کہا میں نے مفصلات جو ہے وہ ساری پڑھ لی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے وہ تعریف نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ تو پھر تو نے جس طرح شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں، یہ تو نے شعروں کی طرح قرآن کو پڑھا ہے، اور یہ کون سا اچھا کام کیا ہے تو نے؟ تو بہت سارے لوگ ہیں جی پہلے دن 3 پارے پڑھ رہے ہیں، پہلے دن 4 پارے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری جگہوں پہ تو کہیں 5 روزہ تراویح ہو رہی ہے، کہیں 10 روزہ ہو رہی ہے، کہیں 6 روزہ ہو رہی ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ حافظ جو ہے وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں 5 6 6 8 پارے جو ہے جلدی جلدی میں پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اچھا چلیں 6 دنوں میں آپ نے قرآن تو سن لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ پر تراویح بھی معاف ہے۔ تراویح جو ہے وہ آپ کو پوری مکمل پڑھنی ہے 30 دن تک، یا اگر 29 کا مہینہ ہو تو 29 دن تک پڑھنی ہے۔ خیر، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ آپ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے آپ عشاء کے فرض پڑھاتے ہیں عام دنوں میں یا جو ہے رمضان المبارک میں، تو اس کی بنسبت تھوڑا سا تیزی سے قرآن پڑھ لیں، لیکن اس میں بھی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ بالکل درست ہونے چاہیے، کوئی حرف جو ہے وہ کٹے نہیں، کوئی لفظ جو ہے وہ چبایا نہ جائے، اور کوئی لفظ جو ہے اس کا معنی تبدیل نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ قرآن پاک مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا ہے، قرآن آپ پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو ہمیں کتنا سننے میں لطف آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن سننا بھی پسند ہے۔
تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی میں نے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ رک جاؤ، میں رک گیا اور میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک سے آنسو جو ہے وہ رواں ہو گئے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ رونے لگیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن اتنا اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جو پیچھے والے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، اور پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میں جلدی پڑھ لوں، دوسرا کہتا ہے میں جلدی پڑھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی اچھی تلاوت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی تلاوت کرنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کا قرآن سنو تو تمہیں لگے کہ وہ ایسے قرآن پڑھ رہا ہے جیسے اللہ سے ڈر رہا ہے، یعنی وہ جب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے لہجے سے محسوس ہو کہ اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا خوف طاری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب بندہ حافظ صاحب جو ہے وہ قرات مکمل کرتے ہیں تو جلدی جلدی رکوع کرنا، پھر اس کی تسبیح نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ کوئی پڑھتا ہو، یا اگر سارے پڑھتے ہیں تو الا ماشاء اللہ کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں پڑھتے، تو جلدی جلدی جی رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر اس کے دل و دماغ کے اندر یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ دوبارہ میں نے کیسے شروع کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کو تسلی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کو کہیں غلطی آ رہی ہے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد قرآن پاک اپنے پاس رکھیں، اس کو کھول لیں اور دیکھ لیں۔ تو جو حفاظ اکرام قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں، پیارا کر کے پڑھتے ہیں، اور پھر تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ارکان کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے داد کے لائق ہیں، وہ لوگ جو ہے خوش نصیب ہیں، اور ان پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ جو اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ ہمیں بچائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو قرآن پاک نازل ہوا تو بہت ہی اچھے طریقے سے رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کا ہمیں شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔